पंजाब में बादल फिर बरसने को तैयार। आज से 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। एनडीएमए का इस्लामाबाद और पंजाब में बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, चकवाल, जेहलम और गुजरांवाला में बादल बरसने का इम्कान। फ्लैश फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। जनूबी पंजाब में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश का इम्कान। पंजाब में सैलाब से 50 अफराद जान बहक, 42 लाख मुतासिर हुए। 20,14,000 अफराद का इनखरा किया गया। DGPDMA ने बताया दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से 4,100 से जायद देहात को नुकसान पहुंचा। पंजाब के सैलाब में हादसे जन्म लेने लगे। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती डूब गई। एक खातून और 4 बच्चे डूबकर जान बहक। 1122 की कश्ती में 20 से जायद अफराद सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने मुतअद्दिद को बचा लिया, दीगर की तलाश जारी। जनूबी पंजाब के शहर जतोई में सैलाब में दरख्त पर पनाह लिए 2 अफराद को बचा लिया गया। दोनों 4 घंटे दरख्त पर चढ़े रहे। सैलाब से पंजाब के कई जिलों में तबाही। हालिया बारिशों के बाद सैलाब ने गुजरात का नक्शा बदल दिया। 3 रोज गुजरने के बावजूद सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में कमी न आई। दरियाए चनाब के दूसरे आबी रेले ने जलालपुर भटिया के सैकड़ों देहात को डुबो दिया। दरियाए सतलुज के रेले ने पाकपतन में सैकड़ों घर तबाह कर दिए। पंजाब के तीनों दरियाओं का पानी पंजनत की तरफ बढ़ने लगा। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां जेरे आब आ रही हैं। आइंदा 24 घंटों में पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा, अलर्ट जारी। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब के सैलाब मुतासिरीन के लिए ज़मीनी और फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में रिलीफ सरगर्मियाँ। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। GOC ने मुतासिरीन को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। पाक फौज की अनथक काविशों से हज़ारों सैलाब मुतासिरीन को जिंदगी की नई उम्मीद मिली है। गुड्डू, सखर, कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। रेस्क्यू टीमें, कश्तियां और दीगर सामान मुतवक्के मुतासिरा इलाकों में भेजा जा चुका है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मजमूई तौर पर 1,21,000 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके। स्पीकर सिंध असेंबली उवैस कादिर शाह का सखर बैराज का दौरा। कहा डरने की कोई बात नहीं, हमने तमाम हिफाजती इंतजामात कर लिए हैं। मोहसिन इंसानियत सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का यौम विलादत इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी की महफिलें फ़ज़ाएँ दुरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर। शहर शहर रैलियाँ और जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस मेमन मस्जिद से निश्तर पार्क तक जारी रहा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध भी जुलूस में शरीक हुए। लाहौर में दाता दरबार से जुलूस निकाला गया। गवर्नर पंजाब जुलूस में शरीक हुए। मुल्क भर में महाफिल मीलाद के साथ नज़र न्याज का सिलसिला भी जारी रहा। मुल्तान में 250 मन हलवा तैयार हुआ। रहीम यार खान में 2000 पाउंड वजनी केक काटा गया। सदर और वजीर आजम की 12 रबीउल अव्वल पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। तालीमात नबवी पर अमल पैरा होने की जरूरत पर जोर दिया। यौम दिफाए पाकिस्तान और मीलादुन नबी का जश्न सुबह का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। इस्लामाबाद में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। मुल्की सलामती की दुआएं की गईं। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। गवर्नर सिंध, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उवैस दस्तगीर, DG रेंजर सिंध मेजर जनरल शमरेज तनोली की मज़ार कायद आमद। मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने हाजिरी दी।
بھارتی اشتعال انگیزیوں اور بدلتے علاقائی تناظر سے غافل نہیں رہ سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں غیر ملکی سرپرستی میں دہشت گردی اور پراکسیوں کے خطرے کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ یوم دفاع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا 60 سال کا افواج پاکستان نے عوام کے تعاون سے دشمن کی جارحیت ناکام بنائی۔ حالیہ مارکہ حق میں افواج اور عوام دشمن کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تصویراتی ویژن سے دشمن کا غرور خاک میں ملا۔ پاکستان پرامن بقائے باہمی کی پالیسی پر کاربند ہے۔ قومی دفاع معاشی استحکام کے بغیر ممکن نہیں۔ ذاتی اختلافات سے بالاتر ہو کر اجتماعی بھلائی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کیا۔ کہا عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ فوجی قیادت سفارتی اور معاشی محاذ پر بھی لیڈ کر رہی ہے۔ منتخب حکومت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 25 کروڑ عوام اپنی فوج کے شکر گزار ہیں۔ افواج پاکستان نے ملکی دفاع کے لیے نئی تاریخ رقم کی۔ دشمن کو ایسے گہرے زخم دیے جو نسلیں یاد رکھیں گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا مارکہ حق کے بعد اب مارکہ معیشت سر کریں گے۔ بھارت کے 5 طیارے گرائے تھے، اب اس کی IT ایکسپورٹ گرائیں گے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اگلے مارکے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سیاسی فنکار آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، وہ یادگار دن جب دشمن نے ناپاک ارادوں کے ساتھ پاک وطن پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی اور منہ کی کھائی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے مکار اور عیار دشمن کے گھناؤنے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل سائر شمشاد مرزا، نیول اور ایئر چیف نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عسکری قیادت کا کہنا ہے پاک افواج ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ مسلح افواج یوم دفاع و شہداء انتہائی سادگی کے ساتھ منا رہی ہے۔ مسلح افواج سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ یوم دفاع کی مناسبت سے اسلام آباد میں نیول ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر تقریب۔ مہمان خصوصی چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی۔ GHU میں یادگار شہداء پر تقریب۔ چیف آف جنرل سٹاف نے فیلڈ مارشل کی جانب سے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ کور کمانڈر لاہور کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ میں دفاع پر گوادہ میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب۔ سول عسکری حکام، طلباء اور شہیدیوں نے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یادگار پر پھول رکھے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ذریعے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی فراہمی۔ ISPR کا کہنا ہے امدادی سامان لے کر پہلی پرواز پاکستان پہنچ گئی۔ امریکی ناظم الامور اور کمانڈر آرمی سینٹرل کمانڈ نے تقریب میں شرکت کی۔ امدادی سامان لے کر کل 6 پروازیں پاکستان آئیں گی۔ یوم دفاع پر ARY نیوز کا خصوصی پروگرام ہر لمحہ پاکستان۔ وسیم بادامی کی میزبانی میں پروگرام میں مارکہ حق کے ہیروز نے شرکت کی۔ تینوں مسلح افواج کے افسروں اور جوانوں نے اپنے جنگی تجربات سے آگاہ کیا۔ بھارت کے فضائی دفاعی نظام S-400 کو ناکارہ بنانے والے پاک فضائیہ کے ونگ کمانڈر حماد ابن مسعود نے آپریشن بنیان المرصوص کے خصوصی لمحات شیئر کیے۔ ساحر علی بگا اور دیگر نے ملی نغموں سے لہو گرمایا۔ آج کا پاکستان مضبوط اور دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے دشمن پر برتری حاصل کر کے اقوام عالم میں اپنا لوہا منوایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم دفاع پر پیغام۔ کہا پاک فوج نے ثابت کیا جنگیں ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ایمان و یقین سے جیتی جاتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کو PTI سے نکال دیا گیا۔ مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری نے پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ حاجی گلبر خان پر فارورڈ بلاک بنانے اور پارٹی کے خلاف ووٹنگ کا الزام ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا حاجی گلبر خان نے PTI کا نام، جھنڈا اور عہدہ استعمال کیا تو کارروائی ہوگی۔
منحرف رکن اسمبلی راجہ اعظم خان اور راجہ جلال حسین، راجہ ناصر، فضل رحیم سمیت 13 ممبران کو بھی شو کاز جاری۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی۔ سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کے رجحان کو فروغ دینا ضروری ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا اسلام آباد میں قومی سیرت النبی کانفرنس سے خطاب۔ وفاقی وزیر سید عمران شاہ نے کہا، سیرت النبی ہمیں سکھاتی ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے نہ پھیلائی جائے۔ نوجوانوں کو بتانا ہوگا فتنہ پھیلانا اظہار رائے کی آزادی نہیں ہوتی۔ کانفرنس میں فلسطینی وفد بھی شریک ہے۔ اسٹیل ٹاؤن موڑ پر موٹر سائیکل ٹریلر کی زد میں آ گئی، 2 افراد جام بحق، تیز رفتار موٹر سائیکل سلپ ہو کر ٹریلر کے نیچے آ گئی۔ پولیس نے ٹریلر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ اسرائیل فلسطینی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل مقدس مقامات کی توہین اور گھروں کو تباہ کر رہا ہے۔ القدس کو صہیونی شہر بنانے کی سازش بے نقاب ہو چکی۔ پاکستان کے دورے پر آئے فلسطینی صدر کے مشیر نے کہا، پاکستان کی اعلیٰ قیادت کو فلسطین کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ خوشی ہے پاکستان کا فلسطین سے متعلق موقف آج بھی قائم ہے۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی اقدامات امن و استحکام کی کوششوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی اسرائیلی بیانات کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، غیر قانونی بستیاں انسانی حقوق کی سنگین پامالی ہیں۔ پاکستان کا عالمی برادری سے اسرائیل کو جواب دہ بنانے اور نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کہا، آزاد فلسطینی ریاست 1967 کی سرحدوں پر قائم ہونی چاہیے۔ القدس شریف فلسطین کا دارالحکومت ہوگا۔ فلسطینی عوام کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ اسرائیل نے غزہ شہر میں آپریشن تیز کر دیا، رہی سہی عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنانے لگا۔ غزہ کا سب سے بڑا کمرشل ٹاور بھی تباہ۔ صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں 68 فلسطینی شہید۔ امدادی مراکز پر 23 افراد جان سے گئے، 6 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ دہشت گرد فورسز نے غزہ شہر اور اطراف سے فلسطینیوں کو جنوب کی جانب انخلا کی وارننگ دے دی، جہاں اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ افراد مقیم ہیں۔ کسی بڑے حملے کی صورت میں بڑے پیمانے کی تباہی کا خدشہ ہے۔ فلسطینیوں نے نقل مکانی سے انکار کر دیا۔ سعودی عرب، قطر اور مصر کی اسرائیلی وزیر اعظم کے غزہ سے فلسطینیوں کے بے دخل کرنے کے بیان کی مذمت۔ اسرائیلی محاصرہ توڑنے کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کی جانب رواں دوا۔ تیونس کی بندرگاہ پر تیاریاں مکمل۔ فلوٹیلا کا مقصد اسرائیلی محاصرہ ختم کر کے غزہ تک امداد پہنچانا ہے۔ جہازوں پر ڈاکٹرز، وکلاء، کارکنان اور سوشل میڈیا انفلوئنسر سوار۔ سینیٹر مشتاق احمد پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ غزہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضائیں درود و سلام سے معطر ہو گئیں۔ اسرائیلی جارحیت کا شکار مظلوم فلسطینیوں نے درود و سلام پڑھا اور نعت خوانی کی۔ سری نگر میں درود و سلام کی محفل، جلوس نکالے گئے، بچوں اور سماجی کارکنان کی شرکت۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن کی اسٹیٹ پارلیمنٹ میں عید میلاد النبی کی مناسبت سے روح پرور تقریب۔ ترکیہ کے مشہور صوفی رقص نے سما باندھ دیا۔ تقریب میں پاکستان کے قونصل جنرل واجد ہاشمی نے بھی شرکت کی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی یوم دفاع پاکستان پر جوش و خروش۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے پوسٹر لگ گئے۔ کشمیر میڈیا سروس نے بتایا، مختلف علاقوں میں 65 کی جنگ کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یوم دفاع شہداء پر آئی ایس پی آر نے نیا ملی نغمہ اللہ جاری کر دیا۔ مسلح افواج کی یکجہتی اور وطن سے بے مثال وفا کی عظیم داستان بیان کی گئی ہے۔ معروف گلوکار ساحر علی بگا کی آواز افواج کی بہادری اور قومی جذبے کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ نغمے میں اللہ کی گونج دشمن کو للکار اور وطن سے محبت کا پیغام ہے۔ آئی ایس پی آر نے نئی دستاویزی فلم بھی جاری کر دی۔ غازیوں کی لازوال داستان ان کی زبانی پیش کی گئی ہے۔
پاکستان سمیت ایشیا، افریقہ اور یورپ میں منفرد چاند گرہن بلڈ مون کا نظارہ کل کیا جا سکے گا۔ اسپارکو کا کہنا ہے پاکستانی وقت کے مطابق چاند گرہن رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ رات 11:57 پر چاند مکمل طور پر زمین کے سائے میں چھپ جائے گا۔ چاند گرہن رات 1:55 تک جاری رہے گا۔ مکمل چاند گرہن پاکستان میں دیکھا جا سکے گا۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان اور افغانستان کل فائنل میں ٹکرائیں گے۔ گزشتہ روز یو اے ای جیت کے انتہائی قریب پہنچ کر بھی ہار گیا۔ افغانستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4 رن سے کامیابی حاصل کی۔ یو اے ای کی ٹیم 171 رنز کے تعاقب میں 166 رنز بنا سکی۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ فیصل آباد اسٹیڈیم 17 سال بعد انٹرنیشنل میچز کی میزبانی کے لیے تیار۔ پی سی بی نے جنوبی افریقہ کا دورہ پاکستان کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ شاہینوں کے خلاف پروٹیاز 2 ٹیسٹ، 3 T20 اور 3 ون ڈے کھیلیں گے۔ 12 سے 24 اکتوبر تک 2 ٹیسٹ لاہور اور راولپنڈی میں ہوں گے۔ 3 T20 28 اکتوبر سے 1 نومبر تک شیڈول۔ 3 میچ کی ون ڈے سیریز 4 نومبر سے فیصل آباد میں شروع ہوگی۔ اور ورلڈ کپ کوالیفائرز میں مراکش نے شاندار کھیل پیش کیا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں جگہ بنانے والی پہلی افریقی ٹیم بن گئی۔ اطلس لائنز نے ہوم گراؤنڈ پر نائجر کو 5-0 سے ہرایا۔ اسماعیل نے 2 گول داغے۔